बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, सुबह दम अब आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। मौज़ूआत आपके जाने पहचाने, ज़्यादातर हमारे मौज़ूआत तरबियत के गिर्द घूमते हैं, यानी हमारी गुफ्तगू का महवर तालीम व तरबियत होता है। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि हम जानते हैं, हमें फ़ीडबैक जो आती है, वालदैन, इसातिज़ा, दफ्तर में जाने वाले लोग तैयार होते हुए और ख़ास तौर पर ख़वातीन वालदैन इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसी आगही फ़राहम की जाए कि जिससे हम ख़ुद भी अपने किरदार को संवारें, लेकिन ख़ास तौर पर जो आइंदा आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत सर अंजाम दे सकें। नाज़रीन, आज भी एक बहुत ही अहम मौजू, बल्कि अगर कहा जाए कि सबसे अहम मौजू हमने चुना है, और वो है कि बच्चे के लिए माँ की आगोश, उसकी अहमियत, तरबियत में उसका किरदार। इस मौजू की अहमियत को ज़्यादा वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं, ये सब लोग समझते हैं, हमारे नाज़रीन माशाअल्लाह, इस चीज़ को कि अगर बेहतरीन माएँ किसी कौम को मैसर हों तो इंशाअल्लाह बेहतरीन नस्ल फ़राहम होगी। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए इस शोबे की मुस्तनद शख्सियात मौजूद हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि इंशाअल्लाह आज हम उनकी गुफ्तगू से, उनकी एक्सपर्टीज़ से और उनकी दी हुई तरबियत से भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फ़रियाल अमरीन साहिबा मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं और एक बड़े मारूफ इदारे जो तरबियत से मुंसलिक है, दावा अकेडमी, उसकी विमेन विंग की आप हेड भी हैं। मैडम, बेहद शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। आपकी दोहरी ज़िम्मेदारियाँ और उसमें से आप वक्त निकालती हैं, वाक़ई दिल की गहराइयों से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कहकशां अरूज साहिबा मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं, यानी बच्चों की तरबियत, बच्चों की नफ्सियात, इससे आपका गहरा ताल्लुक़ है, और दोनों शख्सियात का तलबा से तो बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। प्रोफेसर डॉक्टर फ़रियाल अमरीन साहिबा, मैंने तो बहुत टूटे फूटे अल्फाज अदा किए तरबियत के हवाले से, लेकिन आप दोनों इसातिज़ा, दोनों प्रोफेसर साहिबान की ये फ़ील्ड है। ये तो बड़ी मशहूर फ्रेज़ है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की आगोश है, और किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, किसी भी शोबे से, अगर वो इसातिज़ा हैं, अगर वो तरबियत कुनिंदा हैं, अगर वो लीडर्स हैं, उन सब ने यही कहा कि हमें अच्छी माएँ दें, हम अच्छी कौम देंगे, हम अच्छी हुकूमत देंगे, हम अच्छा मुआशरा देंगे। फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे मुझे गुफ्तगू का मौका दिया, और उम्मीद करती हूँ कि अगर सुनने वालों को इससे कोई फ़ायदा हो तो यह हमारी आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए। जो बात आपने कही वही बुनियाद है असल में मुआशरे की, और मैं अक्सर जब मुझसे कोई सवाल करता है कि बच्चे की तरबियत का आगाज़ कब से होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि उस वक्त से जब आप उसके लिए वालदा का इंतखाब करते हैं कि उसे कैसी माँ देंगे। बिल्कुल सही। बुनियाद, चूँकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दूसरी राय भी नहीं है, अल उम्मु मदरसतुन, माँ जो है वो पहली यूनिवर्सिटी, पहली दरसगाह है। वाह, बेशक। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही ये तकसीम है, और उससे बड़ा हिकमत वाला कोई नहीं। वो चाहता तो मर्द जो हैं उनके पास बच्चे को दे देता कि वो इस अमानत को उठाएं, लेकिन उसने औरत को इस बात का ज़िम्मेदार बनाया कि दुनिया में आने से पहले सारी तरबियत माँ कर देती है। उसके साथ यानी ना सिर्फ वो जिस्मानी तौर पे तश्कील होती है उसकी, बल्कि उसकी शख्सियत की नमू भी साथ साथ हो रही होती है। माँ के साथ रह के वो सुनता है, उसकी सोचों से उसकी सोचें बनती हैं, उसके जज्बात से उसके जज्बात जो हैं वो डेवलप होते हैं। इसको साइकोलॉजी वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह माँ के जज्बात का और उसके मामलात का, उसके मामूलात का असर होता है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर हम अपने माशरे को और इंसानियत, अपने पूरी ओवरऑल पूरी अपनी जो कम्युनिटी है उसको दुरुस्त करना चाहती है, तो माँओं को बहुत बेहतरीन होना पड़ेगा। जी बेशक। प्रोफेसर डॉक्टर कहकशां अरूज साहिबा, आपका तो शोबा ही नफ्सियात है। वो कहते हैं कि
صرف زبان سے کچھ کہنا، کوئی بات کرنا یا تربیتی جملے ادا کرنا یہ تو بعد میں آتے ہیں. بچہ تو ماں کے جیسچر سے، ماں کے اشاروں سے، ماں کے بیہیویئر سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماؤں کی تربیت اور ماؤں کا بچوں کے بارے میں حساس ہونا یہ بہت اہم ہے. جی بالکل، میں سیکنڈ کروں گی ڈاکٹر فریال کی بات کو، اور آپ نے بھی بجا فرمایا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلی آغوش ہی اس کی ماں کی ہے. وہ لمس جو ماں کے ہاتھوں سے محسوس کرتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور یہی وہ پہلا بچے کا اور ماں کا ایک ایسا انٹریکشن ہے جس میں کہ وہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، اور اس کے بعد جب کبھی کوئی اور اس کو اٹھاتا ہے تو وہ فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. اور یہ رونے کا اس کا رسپانس ہے. ہم جیسے گفتگو کرتے ہیں، بچہ رو کے گفتگو کرتا ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت ہے وہ رو کے اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ اسی طرح سے اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. اور اگر کوئی اور اسے اٹھاتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ کسی اجنبی نے مجھے اٹھایا ہے. اور جب بچے کو ماں گود میں لیتی ہے، وہیں سے جب اس سے بات کرتی ہے، اس کو پکارتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے، اس کی ہر ضرورت پہ وہ رسپانسو رہتی ہے، الرٹ رہتی ہے. مطلب کہ جیسے کہ بچے کو اگر حاجت ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اس کو فیڈنگ کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے چینج کرنے کی، اور ماں اس پہ دیر نہیں لگاتی، بچے کو فوراً گود میں اٹھاتی ہے، اس کی ہر ضرورت کے لیے متفکر رہتی ہے، اور اس سے بات بھی کرتی ہے، آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جتنا جلدی ماں یہ رسپانس دیتی ہے، ماں کے اور بچے کا انٹریکشن اتنا ہی زیادہ سیکیور اور ہیلدی ڈیولپ ہوتا ہے. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور میچور اور ایموشنلی اسٹرانگ ایک سے جو ہے پرابلم سالونگ پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس میں بالکل ٹھیک. پروفیسر ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ، ماں کو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ کچھ نیچرل اس طرح سے اللہ نے ایبیلٹی دی ہے کہ وہ بچے کو سمجھتی ہے اور بچہ ماں کو سمجھتا ہے، لیکن یہ کمیونیکیشن مائیں جتنا تہذیب یافتہ ہوں گی، مائیں جتنا آگاہ ہوں گی تربیت کے حوالے سے، اتنا ہی بہتر ہوگا. نیچرل تو ہے ہی، لیکن ماؤں کی اپنی تعلیم، اپنی تربیت اور بچوں کے حوالے سے ان کی حساسیت کی ایک خاص تہذیب یہ بھی ضروری ہے. اور یہ پھر میرا خیال ہے کہ معاشرے پہ یا مربین پہ یا ان کے والدین پہ عائد ہوتی ہے. بہت اہم بات ہے. اور جب میڈم بات کری تھی تو مجھے خیال آیا کہ خواتین کی دو ایسی انسٹنکٹس ہیں کہہ لیجئے کہ جن پہ عام طور پہ ان کو مطعون کیا جاتا ہے نا کہ یہ بولتی بہت ہیں اور یہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ رسپونڈ کرنا بھی سیکھ لیتی ہیں خواتین، لیکن جو فطرت میں اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں وہ ایک بچے کی تربیت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے ناگزیر تھی. دیکھیں اگر ماں فوری بھاگ کے اپنے بچے کو نہ اٹھائے اور ابا کی طرح سوچتی رہے کہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا تو پھر کیا ہوگا. اس کی ہر تکلیف پہ، اس کی ہر ضرورت پہ ماں دوڑتی ہے. اور اسی طرح سے ماں جو باتیں کرتی ہے اس سے بچہ باتیں کرنا سیکھتا ہے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ہاں یہ سارے کام تو ایک حیوانی ماں بھی کرتی ہے. اگر دیکھا جائے تو جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا محبت سے وہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، حالانکہ ان کے بچے ان کا کوئی بدلہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس لحاظ سے انسان ہونے میں یہ فرق ہے کہ ایک مہذب ماں، ایک تربیت یافتہ، ایک تعلیم یافتہ ماں، جس کو واقعی حقیقی معنوں میں ہم تعلیم یافتہ کہیں، وہ یہ سب کام جب شعوری طور پہ کرتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اجر کی امید بھی ہوتی ہے. ایک مسلمان، بالخصوص مسلمان ماں جو ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ماں کے لیے ماں کا رتبہ جب وہ اس کو سمجھ لیتی ہے تو اس کی ہر مشقت، ہر ٹیس، ہر تکلیف پہ وہ اجر کی طالب ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ سب آسان ہو جاتا ہے. اپنے بچے کی تکلیف کے لیے جب وہ راتوں کو جاگتی ہے تو اس پہ جواباً اس کو تھپڑ نہیں لگاتی کہ تم مجھے سونے نہیں دیتے ہو، بلکہ اور زیادہ اس کے لیے وہ شفیق ہوتی چلی جاتی ہے. تو اگر ماں مہذب ہوگی، ماں تربیت یافتہ ہوگی تو وہ یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن انداز میں نبھائے گی اور اجر کی امید کے ساتھ نبھائے گی، تو اور زندگی خوشگوار رہے گی. یہ نہیں کہ ماں کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں کہ جی میری نیندیں نہیں پوری ہو رہی. ایک نیچرل یعنی ایک فنومینا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماؤں کی نیندیں پوری ہو نہیں سکتی. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تربیت سے یہ مشکل ترین کام آسان ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ محبت.
وہ محبت فاتح عالم ایسے ہی نہیں ہے نا، محبت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. تو رب العالمین نے جو فطری محبت ماؤں میں ودیت کی ہے، باپوں میں بھی ہے، بالکل ہے، لیکن زیادہ مشکل کام جو ہے وہ ماں کے حصے میں ہے. کوئی شک نہیں ہے جو آپ فرما رہی ہیں. یہ خواتین کا اور ماؤں کو یہ حوصلہ ہوتا ہے، جو بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ خود گیلے بستر پہ سو جاتی ہے اور بچے کو جو ہے وہ آرام دے بستر پہ ساتھ لٹاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ ایک نیچرل بھی اس میں ایک بات بنتی ہے، وہ میں اگلا سوال آپ سے کروں گا. ابھی میں پروفیسر ڈاکٹر کہکشاں عروج صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ایک چیز جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے والدین اور مائیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور تو وہ پروفیسر آف کلینکل سائیکالوجی سے بھی مستند بات سنیں جو میں اب سوال کروں اور آپ اگر اس سے متفق ہیں. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، تو ہم اس کے سامنے کسی طرح سے بات کریں، درست بات، سخت بات کریں، یا جیسچر ہمارے ڈیفرنٹ ہو، یا ہم کوئی کام سر انجام دے رہے ہوں جو بظاہر معقول نہ ہو، تو یہ تو بچہ ہے، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ بچہ پہلے دن سے آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے مجھے تو ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم بھی یاد آ رہا ہے کہ ماں جو کچھ دیتی ہے وہ بچے پہ نقش ہو جاتا ہے، جو کبھی بھی وہ پھر محو نہیں ہوتا. تو یہ بڑا اہم سوال کہ بچہ چاہے 1 دن کا بھی ہے، اب ہمیں جو بھی عمل سر انجام دینا ہے وہ بڑا ذمہ دارانہ ہو اس کے سامنے. تھینک یو. آپ نے بالکل بجا فرمایا. آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں یا آپ کرنٹ ٹائم پیریڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک مین فیکٹر ہے وہ کہا جاتا ہے برین از اے ٹیبولا راسا، اٹ از اے بلینک سلیٹ آف مائنڈ. اور اس بلینک سلیٹ پر یعنی کہ وہ اس پہ کوئی تراش خراش نہیں ہے. وہ تراش خراش اس کی نوک پلک ٹھیک کرنا، اس کو پراپرلی اس کو ایک اچھے سے اچھا انسان بنانا، اس میں جو بھی عادتیں ہیں، اس کی جو بھی روٹین ہے، اس کے رویے، وہ سب جو ہے اس کی ماں نے ہی ترتیب دینے ہیں. اور ماں کے ساتھ ساتھ فادر کا، فیملی کا رول بھی آ جاتا ہے. جب ہم سوشلائزنگ ایجنٹس کی بات کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کیسا ہے، انوائرمنٹ میں کون کون انوالو ہے، ہمارے پاس جیسے کہ دادا دادی ہیں، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، ماموں، نانا نانی، سب کا ہی رول آ جاتا ہے. بہن بھائی ہیں، مطلب جتنے لوگ ہیں اس کے انوائرمنٹ میں ان سب کا رول امپورٹنٹ ہے. لیکن ان سب میں سے ماں کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کا سب سے زیادہ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اپنی مدر کے پاس ہے، مدر کے ساتھ ہے. چاہے وہ خوش ہے، چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ اداس ہوتا ہے، وہ فوراً لوٹ کے اپنی ماں کے پاس آ کے جب تک وہ ان سے بات نہیں کرتا اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے. اور چھوٹی عمر کی اگر آپ بات کرتے ہیں پیدائش کے بعد کی، تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں اگر اداس رہے گی، پریشان رہے گی، تو بچہ وہی ایموشنز اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. یعنی کسی بھی وجہ سے، وجہ ایکسٹرنل ہو یا جو بھی ہو، ایسے ہی اب جب ماں ہے اور اس کا بچہ چھوٹا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ فرحاں و شاداں رہے، وہ خوش رہے، بچے کی خاطر اپنا، ورنہ یہ ایموشنز اس میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا آنا دنیا میں ماں کو بھی سٹرونگ بنا دیتا ہے. واہ، بے شک. یہ آپ نے اتنی مشاہدے کی بات کی ہے کہ پیدائش کے بعد وہ جو بالکل ایک ینگ بچی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بظاہر اس طرح سے میچورٹی نہیں نظر آتی، لیکن ولادت کے بعد ایک دم وہ بہت میچور بن کے سامنے آتی. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ خوش نہیں رہتی، اداس رہتی ہے، تو وہ بچے کے لیے خوش رہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ مجھے دیکھ کے اداس نہ ہو. اور اس لیے اس کو خود کو کنٹرول کرنا ہے. اس نے جو ڈسپلن اپنے لیے کیا، اس نے وہی ڈسپلن اپنے بچے کو شروع سے ہی سکھانا ہے. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے، میں نے تو جیسچرز کی اور بیہیویئر کی بات کی تھی، آپ نے تو موڈ کی بھی بات کر دی کہ ایون اپنے موڈ کو اور اپنے خیالات کو جو ذہن میں ہیں ان کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی ہے. اور یہ بات ایک ہم پروفیسر آف کلینکل سائیکالوجی کی زبان سے سن رہے ہیں، تو یہ تو بچوں کی تربیت میں بہت اہم ہے. ناظرین، ہمیں وقفہ لینا ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ آج 2 بہت مستند تربیت کنندگان، یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے
नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं, हम जल्द ही वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मौजू है माँ की आगोश, बच्चे की तरबियत गाह कितनी है में। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरियाल अमरीन साहिबा मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर कहकशां अरूज साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं जब इस प्रोग्राम का हमने मौज़ूआत तय किए तो मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ रहा था, कुछ ताज़ा कर रहा था चीज़, तो एक चीज़ मैंने एक स्कॉलर की पढ़ी, और वो ऑब्ज़र्वेशन तो हमारी पहले भी होती है लेकिन पढ़ते हैं तो ताज़ा भी हो जाती है, और एक खुशगवार हैरानी भी होती है कि लफ्ज़ माँ ये तकरीबन हर ज़बान में एक सा है, और उससे हमें पता चलता है कि ये बाकी जो अल्फाज हैं वो तो एनवायरनमेंट से आते हैं, माहौल से आते हैं, बात की तालीम से आते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ है माँ, कहीं पर माँ है, कहीं पर मदर है, कहीं पर मादर है, कहीं पर मामा है, ये सब मैं इंग्लिश, जर्मन, लैटिन, वो मैं उन ज़बानों, कहीं पर मामन है, सब लफ्ज़ जो हैं वो एक ही जिसको कहते हैं ओरिजिन से निकलते मालूम हो रहे हैं। और उस स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इनमें मीम जो है, मीम ये लफ्ज़ मुश्तरक है, और मीम जब होंठ बंद होते हैं तो निकलता है, और ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो बच्चा सबसे पहले निकालता है। तो वाकई मैं मशहूर हो गया ये बात कि माँ कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी अल्लाह ने रखी है कि भले ज़बानें मुख्तलिफ हों, माहौल मुख्तलिफ हों, दौर मुख्तलिफ हो, लेकिन बच्चे के जो जज्बात अपनी माँ के साथ वाबस्ते हैं वो अदा भी एक ही अल्फाज से हो रहे हैं। फरमाइए। बहुत खूबसूरत आपने बात की, और मुझे याद ये आ रहा था कि हम ये कहते हैं कि यानी ये माँ को अपनी खुशनसीबी ये भी महसूस करनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारे लिए लफ्ज़ मीम का इंतखाब किया, तो ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, और हम उस नाम मुबारक के लिए कहते हैं कि जब हम ये अदा करते हैं, वो क्या कहते हैं, शेर भी कहा था शायर ने कि ज़बां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया, वाह वाह, कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। वाह वाह। और हम माँ जब कहते हैं तो इसी तरह होंठ एक दूसरे को चूम रहे होते हैं, तो मोहब्बत की एक इंतहा, मोहब्बत भी मीम से बनता है, सुभान अल्लाह। तो अगर हम देखें तो वाकई अल्फाज की नगरी जो है, मैं अक्सर कहती हूँ कि अल्फाज ही दिलों पे इतना मरहम रख देते हैं कि सुकून और शांति के जो एहसास होता है, और अल्फाज ही रूहों को कत्ल भी कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ का लफ्ज़ जो है वाकई से मोहब्बत के साथ जैसे बनाया, और फितरत ये बनाई कि बच्चा जब बोल नहीं सकता तब भी उसकी ज़बान से ये अल्फाज अदा होते हैं। और आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ, बस एक टर्किश लैंग्वेज में सुना है कि वो अन्ने कहते हैं अपनी वालदा को, लेकिन रोता हुआ बच्चा ना अन्ने की आवाज़ भी निकाल रहा होता है, कभी आप गौर कीजिएगा। तो बस मुझे तो ये लगता है कि माँ को अल्लाह ने बच्चे के साथ और बच्चे को माँ के साथ एक बहुत ज़िम्मेदारी का, एक बहुत ही खूबसूरत जो रिश्ता दिया है, अगर उसको हम एक शऊर के साथ अदा करें तो इससे ज़्यादा खूबसूरत काम मैं समझती हूँ औरत के लिए कोई नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे और आपके इल्म से फ़ायदा उठाते हुए अब हम आते हैं कि बच्चे का, वैसे तो कहते हैं कि पैदाइश से पहले ही उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, और डॉक्टर साहिबा को तो शोभा है, इनसे हमने पूछा भी है, पूछेंगे भी, लेकिन इब्तदाई दिन यानी डे 1 से साइकोलॉजी क्या कहती है कि माँओं का बिहेवियर बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताकि जो हमारी माएँ और हमारी फैमिली के दीगर लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं तो डे 1 से वो इस पहलू के साथ बच्चे से इंटरेक्शन करें कि साइंस, साइकोलॉजी और फिर ज़ाहिर इस्लाम दीन फितरत है, तो फितरत का दीन भी हमें वही चीज़ बताता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इस बारे में हमें ज़रूर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो शुरू का टाइम है बच्चे का, उसमें जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि माँ का लम्स, माँ का टच करना, माँ का बच्चे को उठाना, गोद में होल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप ये देखें कि वहाँ पर अगर माँ खुश है, एक्साइटेड मूड में है, हैप्पी मूड में है, और वो बच्चे को उठाती है और बच्चे से आई कांटेक्ट मेंटेन करती है, उसे प्यार से पुकार रही है, उस वक्त बच्चा जो माँ की आवाज़ सुन रहा है वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ मदर, वो उसको लेबल कर रहा है कि शी इज़ माई मदर।
اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سے وہ اس کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی جتنی بھی نیڈز ہیں اس میں وہ ڈیلے نہ کرے، وہ لیٹ نہ کرے کہ بچہ روتا ہے تو روتا رہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد میں اس کو اٹینڈ کر لوں گی، یہ جو رویہ ہے اس سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ بچے کو فوراً اٹینڈ کرنا جی، چاہیے اگر وہ یعنی انکمفرٹیبل محسوس کر رہا ہے یا ان ایزی ہے یا اس کے جسچرز ایسے ہیں کہ وہ ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں کہ رفتہ رفتہ مائیں یہ بھی سیکھ جاتی ہیں کہ اب بچہ جو ہے اس کا کس طرح کا مسئلہ ہے، مطلب اب وہ چھوٹے سے لے کے بڑا بھی ہو گیا ہے، لیکن ماں اس کے فیشل ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہی ہے کہ اچھا اب اس کو گرمی لگ رہی ہے، اب یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا، بات کو چھپا رہا ہے، یہ کسی چیز پہ پریشان ہوا ہے۔ تو مائیں جو ہیں وہ بچوں کی اس وقت کا جو ان کا ایک انٹریکشن پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے وہ لیٹر آن بھی کنٹینیو رہتا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی لیجنڈز ہیں سائیکالوجی میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ کہا ہے ارلی 4 ایئرز اینڈ 5 ایئرز میں کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ فلی ڈیولپ ہو جاتی ہے، لائک این ایڈلٹ میچور پرسنالٹی اے چائلڈ ہیز گرون اپ۔ اور اس میں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ چیز نہیں سمجھ رہا، ہم اس کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہی ہیں کہ پہلے 4 سے 5 سال میں جی بچے کی تربیت یا جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ ڈھل جاتی ہے، بالکل، بعد میں چینج کرنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن پہلے 4 یا 5 سال میں۔ اچھا، یہ اب بڑی عجیب بات ہے کہ یہ وہ ایج ہے جو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے اور اس کے لاڈ پیار تو خیر اٹھانے چاہیے یا جو، لیکن تربیتی حوالے سے پہلے 5 سال بہت سینسٹیو ہے، لیکن ہم انہی کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے ابھی، اور جیسے میں نے ایک سوال بھی آپ سے کیا تھا کہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو اس کو تو یہ بچہ ہے کیا پتہ چلے گا، لیکن آپ فرما رہی ہیں کہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، تربیت کنندگان یہ کہتے ہیں کہ پہلے 4-5 سال میں ہو جاتا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ جی، ماں کی گود کو تربیت گاہ، اولین تربیت گاہ اسی لیے کہا گیا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب ماں جو ہے وہ اسے جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، مسکرا کے، خوشی سے، غصے سے، ناراض ہو کر، بچہ وہ سب رویے ماں کے جو ہے وہ سیکھتا جا رہا ہے، سمجھتا جا رہا ہے۔ اور اس صورت میں بچہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں اگر کچھ بھی چیز کو اٹھا رہا ہوں تو یہ میری ماں کو پسند ہے، وہ ڈرتے ڈرتے اٹھاتے ہوئے چیز کو ماں کو مڑ کے دیکھے گا کہ ماں منع تو نہیں کر رہی، جیسے اکثر گردن نہیں ہلا رہے ہم، ایسے چہرے پہ ایکسپریشن ایسا لا رہے ہیں کہ بچہ سمجھ رہا ہے، غصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں یا ہلکی سی ناراضگی سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو بھی بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ جیسے وہ چھوٹا ہے، مٹی کھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی گلاس پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ گلاس نہ پکڑے کہ اس کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے گا اور اس کو چوٹ نہ لگے، شیشے کے قریب سے، شیشے کے ٹیبل کے قریب سے گزر رہا ہے تو ہم اس کو روک رہے ہیں کہ یہ یہاں پر نہ جائے، کوئی اسے ٹھوکر نہ لگے، کارپٹ فولڈ ہوا ہوا ہے یہ گر نہ جائے۔ تو ماؤں کو بہت اٹینٹیو ہونا پڑتا ہے، اور مائیں جیسے جیسے بچے پہ ان کی پوری نظر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بچہ کھیل بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ ہر وقت اس کے لیے الرٹ ہو، ایکٹیو ہو، اس کی پوری نگرانی کرے کہ بچہ اب کیا کر رہا ہے، اس کے کیا احساسات ہیں، اس کی کیا نیڈز ہیں، وہ کسی چیز سے ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس پہ وہ فوکس کرے۔ اور جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم بچے کو پراپرلی اٹینڈ نہیں کرتے ان دا ویری ارلی ٹائم پیریڈ، تو جب بچہ بالکل ٹوٹلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس وقت جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں ان میں بہت ساری تھیریز ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ وہاں پہ کہتی ہیں کہ جو بچے اور مدر کا جو ایک اٹیچمنٹ ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو پاتا، اگر اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، وہ بانڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی، سیکیور پرسن نہیں بنتا اور وہ انسیکیورٹی ڈیولپ کرتا ہے اپنے ریلیشنز میں، اور لیٹر آن لائف میں آنے والے ہر ریلیشن میں وہ انسیکیورٹی ڈیولپ کرے گا۔ اور یہاں پر کس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر ہم ماؤں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے پاس بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں، جیسے کہ اس میں ورکنگ مدرس بھی آ جاتی ہیں، اور وہاں پر جیسے ہمیں ڈے کیئر سینٹرز میں بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات جو ہے گارڈینز ہوتے ہیں، کیئر ٹیکرز ہیں، اسپیشلی گرینڈ پیرنٹس کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ۔ اور گرینڈ پیرنٹس پہ میں یہ کہوں گی کہ جیسے
اگر وہ بچے کو رکھتے ہیں تو بچہ ان کے ساتھ بھی اتنی انسیت ڈیولپ کر لیتا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ مدرلی ایک ریلیشن ڈیولپ کرتا ہے. لیکن اگر اس کی کنٹینیوسلی کیئر ٹیکرز چینج ہوتے رہتے ہیں, مطلب اس میں بہت زیادہ ابرپٹ چینجز آتی ہیں کہ کنٹینیوسلی ہر تھوڑے عرصے بعد اس کی کیئر ٹیکر چینج ہو رہے ہیں, میڈس چینج ہو رہی ہیں, یا پھر مدر ہے وہ رسپانس نہیں دے رہی, اور جو ہے اس کے بعد جو پرسنالٹی بنتی ہے وہ بہت ڈسٹرب پرسنالٹی بنتی ہے. بڑی اہم بات ہے, اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی ان باتوں سے بھرپور استفادہ کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ, میں ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ قرآن میں تو بڑی ایک واضح آیت ہے نا کہ جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اے ایمان والو, اے لوگو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا, اس میں انہوں نے دو باتیں بڑی اچھی کیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا دھیان فوراً آخرت کی آگ کی طرف جاتا ہے, وہ جانا چاہیے, وہ تو دائمی آگ ہے, لیکن اگر ہم یہاں بھی اپنے فرائض صحیح طرح ادا نہ کریں تو یہ دنیا بھی آگ بن جاتی ہے. لہٰذا دونوں دنیاؤں کا خیال رکھنا ہے کہ نہ یہاں آگ ہو یا نہ یہاں وہ سختیاں ہوں اور نہ وہاں پر. ہیونگ سیڈ دس, یہ سوال کرتے ہوئے جو اصل میرا سوال ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا تو ساتھ یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ خداوند قدوس کسی کو, بلکہ یہ تو آیت میں بھی ہے کہ اس کی وسعت سے زیادہ فرض نہیں سونپتا. جو اس کو توانائی اللہ نے دی ہے, جو صلاحیت دی ہے, اس سے زیادہ کا اللہ نہ تقاضا کرتا ہے نہ وہ فرض کے طور پہ عائد کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک والدین میں اور خاص طور پر ماں میں اللہ نے یہ طاقت, یہ صلاحیت, یہ ڈسپلن, یہ ودیت کیا ہے کہ وہ بچے کو ایک صحیح طور پر تربیت کر سکتی ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ابھی میں میڈم کی گفتگو سنتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اگر مائیں یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو اولاد ہے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, تو ہم سب سے بنیادی بات یہ کہ ہمیں نا اپنا ایک پوزیشن کو سمجھنا چاہیے کہ میں کس پوزیشن پر ہوں. ہر بچہ, جیسے میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ, تو یہ چاروں ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہیں, ہر بچہ ایک سبجیکٹ ہے, اور جس کا ہر روز ایک پیپر میں نیا سوال ہوتا ہے. تو میں تو اس طرح دیکھتی ہوں, لٹرلی میرا ایک بیٹا اسپیشل بھی ہے, 23+ ہے, تو اب اس کو فیڈ بھی خود کرنا ہے کیونکہ وہ بالکل لائک بیبیز ہے نا. یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے, لیکن ایک بہت بڑا یہ اللہ کا احسان ہے, طرف سے ریوارڈ بھی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا, اور میری ہمت سے زیادہ یقیناً نہیں ہے. تو جب کبھی اس کو کھانا کھلانا ہو, اور میں پوسٹ ڈاک کر رہی ہوں تو مجھے پڑھنے کا بھی ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو کبھی دل کھنچتا ہے کہ کتاب اٹھاؤں, اب اس کو بھوک لگی ہے, تو میں باقاعدہ اپنے آپ سے بول کر یہ کہتی ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے معاذ خان کو اچھے سے کھانا کھلانا ہے. تو میں اتنی مطمئن ہو جاتی ہوں. میں آپ کو اس لیے یہ مثال پرسنل دے رہی ہوں کہ آدمی اگر اپنی پوزیشن کو سمجھ لے اور یہ سمجھ لے کہ اس وقت رب العالمین کا مجھ سے یہ تقاضا ہے, تو وہ انزائٹی خواتین میں بلڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے, یہ کام بھی ہے وہ کام بھی ہے, بھئی کام نہیں ختم ہوں گے, انسان ختم ہو جائیں گے. تو اگر ماں اپنے اور اپنے بچے کے ریلیشن کو ایک یوں سمجھے نا, تحفہ بھی ہے اور یہ سوال بھی ہے, اور مجھے اسے اچھے طریقے سے کرنا ہے. جیسے میڈم نے کہا کہ بچے کی ضرورت پر لبیک کہنا ماں کی ذمہ داری بھی ہے, اس کی فطرت بھی ہے. اور ہمارے ہاں ایک بڑی مت ہے نا کہ بچے کو رونے دو پھیپھڑے کھلتے ہیں. بھائی صرف پہلی دفعہ رونے سے کھلتے ہیں, ساری عمر نہیں رلا رلا کے بچوں کے پھیپھڑے کھولنے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ہاں بڑی بوڑھیاں رونے کے لیے بعض اوقات مجبور کرتی ہیں نا ماؤں کو کہ مت اٹھاؤ. تو میں یہ سمجھتی یہ صحیح نہیں ہے, یہ ویسے بات ہم بہت سنتے ہیں یہ جو آپ نے فرمائی, اور میں کہتا ہوں اس پروگرام سے جو چند چیزیں ہم سیکھ لیں ان میں سے یہ بڑی اہم ہے بات, کیونکہ یہ میں نے بہت دفعہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کو پہنچتے پہنچتے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بچے تک پہنچتے میں, تو وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا, لیکن جان بوجھ کر بیٹھے رہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں, رو رہا ہے, میں موبائل دیکھ رہی ہوں, میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں, خیر ہے روتا رہے کوئی بات نہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آبجیکشنیبل ہے. اچھا, قو انفسکم واہلیکم نارا میں جو مجھے بہت اہم بات لگتی ہے کہ اگر ماؤں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو سب سے بڑا تحفہ دینا ہے وہ مقصد زندگی سے باخبر کرنا ہے. واہ بے شک. تو ابھی ہم انشاءاللہ بعد میں کسی اور وقت بھی اس موضوع پہ بات ہوئی تو ہم دیکھیں گے کہ آگے جا کے زندگی میں اگر جب بچے بڑے ہوتے ہیں, ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں, ایک علیحدہ سے پروگرام تو انشاءاللہ ہم تب اس کو دیکھ لیں گے. میڈم ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے, اور وقفے کے بعد بچے کے جو ارلی ڈیز ہیں
اس حوالے سے ابھی اور بات کریں گے. اور جیسے پروفیسر صاحبہ نے بھی کہا کہ پہلے 3 سے 5 سال تو بہت زیادہ اہم ہے, اس پر گفتگو ہوگی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں. آ جائیں جی. وہ شعر آپ کو یاد ہے, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے, اتنی خوبصورت وہ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام بچے کی تربیت, ماں کی آغوش, اور بچہ کس طرح ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے, اور ننھا بچہ چھوٹے بچے خاص طور پر وہ ہماری آج گفتگو کا محور ہیں. پروفیسر ڈاکٹر فریال امبرین جو دعویٰ اکیڈمی کی خواتین ونگ کی ہیڈ ہیں, جو منسلک ہی شعبہ تربیت سے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر کہکشاں عروج صاحبہ جو پروفیسر آف کلینکل سائیکالوجی ہیں. یہ بہت اہم ٹپس ہمیں فراہم کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں کچھ سوال جو میرے ذہن میں کسی خاص وجہ سے آ رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو اپنا ذکر کیا کہ ان کے 4 بچے اور ان کو دیکھ کر انہوں نے کس طرح سے خود بھی سیکھا ہوگا, اور پھر ان کی تربیت اور ایک اسپیشل بچے کا جس طرح سے یہ کیئر کر رہی ہیں, تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں جو کویسچن کر رہا تھا تو میں بھی پچھلے دنوں کوئی 2-1 ماہ پہلے نانا بنا ہوں, تو میرا نواسا بھی اب تقریباً 2 ماہ کا ہے. تو میں جو بار بار یہ پہلے 3-5 سال کی بات میرے ذہن میں تھی اور وہ آپ نے خود کر دی, تو اب میرے سوال بھی اسی اورینٹیشن سے ہیں کہ خود میری بیٹی بھی دیکھے یہ پروگرام, اور وہ جو پہلا سال ہے خاص طور پہ, اور پھر اتنا ہی امپورٹنٹ 4-5 سال ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی تھا, کیونکہ بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے پھر ہم ایک الگ سے پروگرام, اور آپ سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ اس میں دونوں شخصیات ہوں گی. تو پہلا سال بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی, اور اس سال کے حوالے سے آپ اگر کچھ گائیڈ کرنا چاہیں. جی, میں پہلے تو اپنی جو پہلے میں نے گفتگو کی ہے اس کے لحاظ سے میں تھوڑی سی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے ورکنگ مدرز ہیں اور ان کے لیے بھی مشکل ہے بچوں کو لے کے چلنا, ڈے کیئر میں بھی چھوڑنا ہے, یا پھر ان کو اپنے کسی گارڈین کے پاس یا پھر دادا دادی نانا نانی کی گود میں چھوڑنا ہے. تو وہ تو بلیسڈ ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نانی نانا دادا دادی موجود ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ ایسی نعمت سے محروم ہیں, تو وہاں پر میں یہی کہوں گی کہ مدرز جو ہیں چاہے وہ جاب کرتی ہیں یا نہیں کرتی, انہوں نے اپنی ان بچے کی ایک ذمہ داری ہے ان کے اوپر, اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عطا فرمائی ہے. اور اس میں تو اگر جاب پہ ہیں یا ہیں تو ایون پہلا سال ہی شروع ہو جاتا ہے ڈے کیئر کے حوالے سے. اسی حوالے سے جیسے جو آپ کو لیو ملتی ہے, کچھ جگہوں پہ بہت کم لیو ہوتی ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کو تھوڑی سی لیو ملتی ہے. تو باہر کے کنٹریز میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مدر کے ساتھ ساتھ فادر کو بھی لیو مل رہی ہے, اور وہاں پہ وہ اس بات کو اتنا فوکس کرتے ہیں چائلڈ اپ برنگنگ کو کہ مدر اور فادر دونوں اویلیبل ہوں بچے کی اپ برنگنگ کے ٹائم پر. اور مدر جو ہے وہ اکیلی جو ہے وہ نہ ڈھال نہ ہو رہی ہو بچے کو دیکھ کر, اس کا خیال کرتے کرتے اس کو ہیلپنگ ہینڈ اس کے فادر بھی اویلیبل ہوں. اور بچہ جو ہے وہ اس لحاظ سے مطلب وہ اسے کیا کہنا چاہیے کہ کمی نہ فیل کرے کہ صرف مدر اویلیبل ہیں فادر نہیں ہے اویلیبل. تو یہاں پر میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ جو ورکنگ مدرز ہیں یا جو نان ورکنگ ہے, یہ معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ بچے کو کتنا زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. آپ گھر پر ہو کر بھی اگر اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو وہ مناسب نہیں ہے اگر جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے. لیکن گھر والوں کا بھی یہاں پر بہت بڑا رول ہے کہ وہ مدر کو سپیئر کریں. جیسے کہ بعض اوقات گھر کی ذمہ داریوں میں مائیں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی, تو وہاں پہ گھر والوں کا رول ہے کہ وہ ماں کو سپیئر کریں. اور وہی جو میرا سوال تھا کہ پہلے 2-3 سال تو پھر بہت اہم ہے یہ سوال. بالکل بہت زیادہ اہم ہے. اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ماں جو ہے وہ اس کی بچے کے ساتھ ایک سیکیور اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے, ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور وہاں پر وہ اس کو ذمہ داری سکھا رہی ہے آنے والے ٹائم کے لیے, اس کے ساتھ جو وہ لینگویج یوز کر رہی ہے, جو وہ ورڈز یوز کر رہی ہے, بچہ وہی ورڈز وہی لینگویج سیکھ رہا ہے. وہی رویہ جو ماں کا ہے, وہی رویہ وہی موڈ
وہی ایٹیٹیوڈ وہ بچہ ڈیولپ کر رہا ہے، اور وہی ایموشنز ایون وہ پک کر رہا ہے، وہی بیہیویئرز وہ پک کر رہا ہے. اور بچے کی اب بات چیت سن کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اب کیا نیا لفظ سیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے انوائرمنٹ سے باقی لوگوں سے بھی چیزیں سیکھ رہا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اگر بچے کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، بے تحاشا مار پیٹ اور بے تحاشا سختی کی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. لیٹر آن وہ اپنی لائف میں جو ہے بہت زیادہ خود بھی ابیوسو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات میڈم آپ فرما رہی ہیں کہ اگر بچے کو وہی پھر بات ریپیٹ ہوتی ہے، اور یہ بڑی اہم ہے اس لیے ریپیٹ بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، کہ پہلے 4-5 سال میں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے غصے سے بول لیں، اس کو کیسے بھی ٹریٹ کر لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ساری عمر نقش رہ جاتا ہے. تو اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. جی، اور یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچے جب لیٹر آن لائف میں سبسٹنس ابیوزرز بن جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھیں کہ اکثر جو ہے انہیں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، سلیپنگ پرابلمس، ایٹنگ پرابلمس، اور کمپلسو ڈس آرڈرز، اور ایون پرسنالٹی ایشوز بچے ڈیولپ کر لیتے ہیں لیٹر آن لائف میں. اور یہاں پر جو ہے یہ سب اس کے علاوہ ریلیشن شپ ایشوز، ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور جو ہے وہ ہائی اچیورز نہیں بن پاتے، ان کی اکیڈیمک اچیومنٹ میں، ان کی لائف میں سکسیسز کا ریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور لائف میں ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز آتے ہیں ان کو. اور اس میں جو ہے جب آپ بچے کو کانفیڈنس دیں گی، اس کو ڈسپلن کریں گی، اور ہمت اپنی کنٹینیو رکھیں گی، آپ نے کمزور نہیں پڑنا، کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اپنی پوری انرجی لگانی ہے اس بچے کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی ضرورت بچے کی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں اویلیبل ہوں اس کو. ٹائم اس کو دے رہے ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات جو ڈاکٹر کہکشاں عروج صاحبہ نے کہ بچے کو ٹائم دینا، جی اب اگر تو ماں باپ دونوں ورکنگ ہیں تو یہ اور زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ورکنگ نہیں بھی ہیں تو وہ خود بچے کے اسپیسیفک کتنا ٹائم دے رہے ہیں، یعنی خود بچے کی تربیت کے اور ڈائریکٹ اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. یہ ہم بعض اوقات اس کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم گھر پر ہیں یا والدہ گھر پر ہے تو بس ٹائم مل رہا ہے. بچوں کے لیے اسپیسیفک ٹائم جو ہے اور ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن، ان کا ڈائریکٹ خیال رکھنا، یہ کس قدر ضروری ہے اور اس کی کیا جہت ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. میں بھی میڈم کے کوسچن کے دوران سوچ رہی تھی کہ اس موضوع پہ کچھ میرے دل میں بھی اہم باتیں آ رہی ہیں، تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں. ضرور. پہلی بات تو یہی کہ پیرنٹس کو کوالٹی ٹائم دینا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کی مقدار سے زیادہ اس کا معیار جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. کیونکہ بعض اوقات مائیں گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ اویلیبل نہیں ہوتی، کام کاج میں مصروف. بالکل. اور اس میں ایک بات اور ہے نا، وی آر ناٹ گڈ لسنرز ایز اے نیشن. ہم بہت اچھا سننے والے نہیں ہیں. بہت اہم بات آپ نے. اور یہ تو بڑوں کو بھی تربیت چاہیے بچوں کے ساتھ. یعنی والد صاحب بھی موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولو، تو اس وقت آپ انیزی، یعنی خاتون خود تو برا مناتی ہیں اگر شوہر بات نہ سنے توجہ سے، لیکن جب بچہ بات کر رہا ہے اور ماں توجہ سے نہیں سن رہی تو بچہ بھی جھنجھلا جاتا ہے. اس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک یعنی ذہنی طور پہ وہ خاتون جو ہے وہ کچھ پسماندہ تھی، اس نے آپ سے رک کر کے بات کی تو آپ رک کر کھڑے رہے، اس کی بات سنی، اور آپ کا انداز یہ نہیں تھا کہ آپ چہرہ موڑ کر بات سنتے، بلکہ آپ پورا رخ موڑ لیتے تھے اس فرد کی طرف، اور ہمتن گوش جسے کہتے ہیں. تو یہ جو وقت کا ہمیں شکایت آج کل ایک دوسرے سے ہوتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے. لیکن ساتھ میں جو ایڈیشنل بات سوچ رہی تھی کہ ہر دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو بچے کو اسٹیٹ اون کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسے سیٹ اپس، ایسے انہوں نے لاز بنا رکھے ہیں کہ ایک بچے کو جب دنیا میں آنا ہے، اس کے آنے سے پہلے پوری سمجھے کہ مشینری جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس کا استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے. چھٹی پراپر ملتی ہے اگر خاتون بظاہر باہر سے گھر سے نکل کر کام کر رہی ہے، اس کے شوہر کو بھی ملے گی، پھر اس کو بعد میں ریسٹ کا بھی موقع ملے گا، اور بعض اوقات ود فل پہ 2 سال کی چھٹی بھی ملتی ہے کہ ارلی ایئر جو ہے وہ ماں کے ساتھ رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اقبال جو کہتے تھے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم نے شاید اس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ ایک ایک بچہ اتنا قیمتی ہے کہ انہی بچوں میں سے کل کو کوئی اقبال نکلتا ہے، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نکلتا ہے. تو ماؤں کو ایک تو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ماحول ہمیں بنانا چاہیے.
ہمارا المیہ یہ ہے کہ انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کے خاتون کو بچے کی ولادت سے پہلے اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ کہیں ذہین اور قابل بچہ دنیا میں نہ آ جائے عملاً۔ پھر اگر وہ آ ہی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ والدہ جس انداز میں تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ماحول اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ اکثر مجھ سے خواتین، چونکہ میں لائف کوچنگ بھی کرتی ہوں، تو وہ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والی خواتین بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہم بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ نماز کا عادی ہو، لیکن والد صاحب بھی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، تو چھوٹا بچہ تو تقریریں نہیں سنتا، بلکہ اکثر میں کہتی ہوں کہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں۔ وہ آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باپ جا رہا ہے مسجد تو وہ بھی ساتھ جانا شروع کر دے گا۔ اگر ماں زبان سے 1000 دفعہ بھی کہے گی تم جاؤ، تو اس کو وہ چیز کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی نا، اس کے ذہن میں بنتی نہیں، پکچر نہیں بنتی، جیسے آپ نے کہا تھا۔ تو اس لحاظ سے کوالٹی ٹائم دینا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ایک ایک لمحے کو ماں انجوائے کرنا شروع کر دے نا کہ یہ اللہ نے کتنا خوبصورت مجھے تحفہ دیا ہے، اور مجھے اتنا اللہ نے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی ایک خوبصورت مخلوق کو ایک مضبوط کردار کی شخصیت بناؤں۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ خاندان کے ادارے کے قیام کا مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو وہ متقین کے اماموں کی تیاری ہے۔ تو وہ تبھی تیار ہوں گے نا جب ان کو ایک بہت ہولسٹیکلی ان کی صحت کا، جسمانی، روحانی، جذباتی، اخلاقی، معاشرتی، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے ہم ان کو ایک بہترین ماحول فراہم کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے 4-5 منٹ ہیں پروگرام کے۔ اس پروگرام کا اگر مجھے کہا جائے کہ کوئی ایک جملہ بتائیں کہ جس سے پورے پروگرام کا مفہوم سامنے آ جائے، تو مجھے وہی، اور ہم نے اسی کو ڈسکس کیا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کہ بچہ دیکھ کے سیکھے گا، بچہ سن کے سیکھے گا، اور پہلے 3-4 سال میں تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہا زبان کے ذریعے، تو پھر تو وہ بالکل جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، اس کی پرسنالٹی پر وہی نقش ہو رہا ہے۔ تو یہ ارلی ایئر یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے۔ جی، میں یہاں پر یہی کہوں گی کہ ماؤں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جہاں کہیں آپ کو دوسروں سے ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ انہیں پراپرلی کمیونیکیٹ کریں، بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور پرائرٹائز کریں آپ اپنے سارے کاموں میں، آپ اپنی بریکس بھی لیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اپنے بچے کا آپ نے تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ بچے کی ہر بات پہ ماں تڑپ اٹھتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے خود جو ہے، جب آپ ایک اللہ سے توکل کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بھی بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی پوری سٹرگل کریں، اپنی جستجو جاری رکھیں، اور آپ اپنے بچے کو جو اچھے سے اچھا دینا چاہتی ہیں وہ ہماری خواہش ہے، لیکن جو آپ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کوشش جاری رکھیں، اور اس چیز پہ بد دل نہ ہوں کہ گھر میں یہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ آپ جو کوشش کر رہی ہیں اس میں آپ کو خود کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ آپ ایک مضبوط انسان جو ہے معاشرے کو پرووائڈ کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آخری 1 منٹ میں، 1 یا 1.5 منٹ میں آپ کا پیغام ماؤں کے لیے۔ جی، میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو یہ جان لینا چاہیے کہ تم جیسے انسان بناؤ، تہذیب بھی ویسی بنتی ہے، کہ آپ بہت طاقتور ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ماں کی حیثیت سے عورت جتنی امپاورڈ ہوتی ہے، کسی اور سٹیٹس میں وہ امپاورڈ نہیں ہوتی اتنی۔ اگر ماں یہ سمجھ لے کہ میں اس بچے کی شکل میں ایک نئی زندگی جی رہی ہوں، مجھے دوبارہ زندہ ہونے کا موقع مل گیا، وہ جو غلطیاں میں اپنے ماضی میں کر چکی، میں اپنے بچے کی شخصیت میں وہ خلا نہ چھوڑوں۔ تو اور وہی والی بات کہ اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک امانت سمجھ کر کے، تحفہ سمجھ کے اس کا خیال رکھیں، اس کو انجوائے کریں۔ پلیز کھلونا نہ سمجھیں بچوں کو، بچے کھلونا نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک۔ پروفیسر ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر کہکشاں عروج صاحبہ، سچ ٹی وی کی جانب سے، ایون اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کی تربیت کے حوالے سے بہترین ٹپس دیں، اور میں کہوں گا کہ پورا پروگرام بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک ایک جملہ آپ کا اتنا اہم ہے کہ خود پروگرام کا ہر جملہ ایک خلاصہ ہے، اور یقیناً ہماری مائیں اور ہمارے ناظرین بچوں کی تربیت کرتے ہوئے آپ کی ان باتوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ناظرین، ماؤں کے حوالے سے پروگرام تھا۔ رسول پاک کی بہت معروف حدیث ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب اس کا ہم ایک مفہوم ڈائریکٹ تو یقیناً جانتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ماں کی خدمت اور ماں کا خیال رکھنے سے جنت ملے گی، لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی بنتا ہے کہ مائیں وہ ہیں جنہوں نے بچوں کی جنت بنانی ہے،
وہ بچوں کی جیسے تربیت کریں گی بچے اس تربیت کی بنا پر جنت حاصل کریں گے. یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ کم کم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, اور ماؤں کو اور جو باپ ہیں یعنی فادرز ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچوں کی جنت انہوں نے بنانی ہے. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.